अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ क्या शुरुआत करते हैं। आज की पहली जो स्टोरी है जन्नत के किस्से में, वो मेरे साथ शेयर की है मोहम्मद अरसलान ने, जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद अरसलान कहते हैं लाहौर का एक रोड है जो कि काफ़ी हॉन्टेड है, और उसका मैं नेम मेंशन नहीं करूँगा। मैं उस रोड से गुज़रता हूँ। जो भी वो कहते हैं कि लाहौर के रहने वाले लोग हैं और वो उस रोड के बारे में बाखूबी जानते होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने काम काज के सिलसिले में जहाँ मैं जाता था ऑफिस में, वही रूट था मेरा, और उधर से ही गुज़र के जाना होता था और आगे करके मेरा ऑफिस था। रात को आते आते मुझे 10:30 से 11 ज़रूर हो जाते थे। मेरे जो घर वाले हैं वो पीछे से सहीवाल में रहते हैं और मैं इधर लाहौर में एक फ़्लैट में रहता हूँ। मेरा गुजरना वहीं से होता था। मैं इसलिए भी लेट हो जाता था कि घर में मतलब एक ही रूम था मेरे पास, और उधर कोई मेरा वेट करने वाला तो है नहीं, और मैं खाना वगैरह खा कर अपने दोस्तों के साथ उसके बाद घर जाया करता था। तो एक दफ़ा अचानक इस तरह हुआ कि मैं उस रोड से गुज़र रहा था तो मुझे बहुत खूबसूरत खुशबू आई। एक मखसूस जगह थी, वहाँ से मैं गुज़रता तो नहायत खुशबू आती, इंतहा से ज़्यादा। तो दूसरे दिन मैं जब दिन के टाइम ऑफिस जाने लगा, मैं उधर से गुजरा तो मैंने देखा उधर दूर दूर तक कोई भी फूल वगैरह तो नहीं लगे हुए थे। हाँ, दरख्त काफ़ी थे लेकिन फूल तो नहीं थे। लेकिन उस एक मखसूस जगह से बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी। मैं रात को वापस आया, मैंने इस चीज़ को फिर नोटिस किया कि ये पहले तो ऐसे नहीं था, लेकिन अब ऐसे क्यों होने लग गया है। ऐसा ये वाक़या मेरी समझ से बाहर था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा कि ये सिम्टम्स ठीक नहीं है जो मुझे खुशबू आती है। और जब मैं घर जाता उस खुशबू के बाद तो मैं काफ़ी अजीब अपने कंधों पे वज़न महसूस करता, दिमाग भारी हो जाता, और रात को सोते सोते मैं डर भी जाता। खैर, मैंने इस चीज़ को इतना नहीं नोटिस किया। मैं अपने काम पर रहा और काम करता रहा। मैं एक दिन रात को, वो कहती हैं कि मैं ऑफिस से वापस आ रहा था और मैंने खाना वगैरह खाया। मुझे 10:30 बज गए। मैं 10:30 बजे उस रोड से गुज़र रहा था जिस जगह से मुझे वो खुशबू आती थी। अरसलान कहते हैं वहाँ पे एक औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई थी उसी जगह पे, उसी फुटपाथ पे। वो फुटपाथ वाली जगह थी रोड के बिल्कुल जैसे कि साथ करके होती है, और उधर वो औरत बैठी हुई थी। मैंने जब उस औरत को देखा, उस दिन उधर खुशबू नहीं थी, सिर्फ वो औरत बैठी हुई थी। वो एक बूढ़ी ज़ईफ़ औरत थी। मैं उसके पास से जैसे मोटरसाइकिल लेकर गुजरा तो पीछे से उसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि रुको, मेरी बात सुनो। उसने मेरे साथ पंजाबी में बात की। मैं रुका और उसके पास गया। मुझे कहने लगी कि बेटा, तुम इधर से जो गुज़र रहे हो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे एक उधर आगे करके घर है, उस घर में मैं रहती हूँ और मुझे उस घर तक छोड़ो। उसने कहा, अरसलान कहते हैं कि पहले मैंने सोचा कि पहले खुशबू आती थी, आज इधर से बिल्कुल भी खुशबू नहीं है, और अब इधर ये औरत बैठी है, मुझे ये ठीक नहीं लगता। मैंने उस औरत को जब गौर से देखा तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो औरत, उसका जो पाँव थे वो उल्टे थे। वो इतनी अजीबो गरीब तरीके से उसके पाँव थे, और काले स्याह जले हुए उस औरत के लंबे लंबे पाँव। उसके ऊपर उसने अपनी शर्ट की हुई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बचानी थी, मैंने उस औरत के पाँव देख लिए। और पाँव देखने के बाद मैंने उसको कहा कि ठीक है माँ जी, मैं अपना मोटर बाइक इधर पास लेकर आता हूँ और आप मेरे साथ बैठ जाएं। वो कहते हैं कि मैंने मोटर बाइक लिया और मैंने बड़ी तेज़ी से मोटर बाइक को, मैं इतना डरा, मैंने पीछे से पलट के नहीं देखा।
اور پیچھے سے مجھے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، اور نہ ہی میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا کہ پیچھے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ وہ جو لاہور کا روڈ ہے وہ بہت ہانٹیڈ ہے، ادھر ڈھیر سارے درخت ہونے کی وجہ سے وہ روڈ بالکل ایسے چھاؤں میں رہتا ہے، ادھر بالکل بھی دھوپ ہی نہیں ہوتی، دن کے ٹائم بھی اکثر اگر موسم خراب ہو تو اس روڈ سے گزرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ لیکن اس دن کے بعد جو میرے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا، میں نے ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا ہے، اور میں نے اپنا روٹ ہی چینج کر دیا ہے۔ یہ جو قصہ میرے ساتھ ہوا، میں اس کو کبھی بھول نہیں سکتا، یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کو میں بھول نہیں سکتا۔ بہت شکریہ جنات کے قصے میں اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ مجھے آپ کی سٹوری بہت اچھی لگی، اور آئی ہوپ میرے سننے والوں کو بھی آپ کی سٹوری ضرور اچھی لگی ہوگی، اور انہوں نے اس سے ضرور سبق لیا ہوگا کہ جہاں پہ بلا وجہ خوشبو یا اسمیل آ رہی ہے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس جگہ پہ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی چودھری علی حسن نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ چودھری علی حسن کہتے ہیں کہ میں جس سٹی سے بلونگ کرتا ہوں، میں اس کا نیم آن ایئر نہیں کروں گا، لیکن میرے ساتھ اور میرے ایک دوست کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ میرے ایک دوست نے کچھ دن پہلے ایک ڈاگ اپنے کسی فرینڈ سے لیا، اور اس کو بہت زیادہ شوق ہے پیٹس کا۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کو وہ ڈاگ بہت اچھا لگا، اور وہ اس کو اپنے گھر لے آیا۔ بائی چانس اس دن ہم دونوں دوست اکٹھے تھے، اور ہم لوگ میں اس کے ساتھ گیا، اور ہم لوگ اس کے ڈاگ کو لا کر ہم نے اس کو گھر میں باندھا۔ وہ کافی بڑا ڈاگ تھا، اور اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا، وہ بالکل بھی بول نہیں رہا تھا وہ جو تھا ڈاگ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں گھر چلا گیا، تقریباً 1-2 بجے میں جب گھر چلا گیا، تو میرے دوست کی مجھے رات کے ٹائم کال آئی، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ جب تم چلے گئے تھے واپس تو کچھ دیر کے بعد اس نے بہت زیادہ ڈاگ نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے بہت زیادہ بولنا شروع کر دیا، اور علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا یار کتے تو بھونکتے ہی ہیں، اس میں اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بھونکنے دو، اگر وہ بول رہا ہے تو بھونکنے دو اس کو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے دوست نے میری اس بات کو سمجھ لیا، اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے دوبارہ میسج کیا واٹس ایپ پہ، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ یار جو وہ کتا ہے وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے بھونک رہا ہے، اور مجھے اس کا یہ جو ایسے بھونکنا اچھا نہیں لگ رہا، کچھ چکر ہے ضرور۔ اس نے رات کے ٹائم اپنے وہ جو اس کا ڈاگ تھا، اس کو لان میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، ادھر اس نے اس کو بند کر دیا۔ میرے دوست نے کہا مجھے کہ علی تم جتنی جلدی ہوتا ہے تم آؤ، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا کام۔ علی کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم پہ نہیں جا سکتا تھا، مجھے میرے پیرنٹس کی طرف سے بالکل پرمیشن نہیں ہے کہ میں آدھی رات کے ٹائم گھر سے باہر نکلوں، لیکن میں نے اس کو کہا کہ تم پریشان مت ہو، اس کو یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، میں صبح آؤں گا۔ صبح میں اس کی طرف گیا، اور وہ جو کتا تھا وہ مسلسل بھونک رہا تھا، وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ اور جو میرا فرینڈ ہے اس کی مدر نے کہا کہ اس کو جدھر سے لائے اس کو ادھر ہی چھوڑ رہا ہو، کیونکہ یہ اب میری برداشت سے باہر ہے۔ تو میرے فرینڈ نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے معاملہ کچھ اور لگتا ہے، اس سے پہلے بھی جو ڈاگ میرے پاس تھا وہ بالکل بھی ایسے نہیں کرتا تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ بھی ڈاگ اسی طرح کرتا، ادھر کچھ چکر ضرور ہے۔ میرے دوست کو شک ہونے لگا، کیونکہ وہ جو کتا تھا وہ بالکل عجیب و غریب نظروں سے لان کی طرف دیکھ کر ہی بھونکتا تھا، اور رات کے ٹائم بہت تیزی سے اس کی آوازیں آتی تھی۔ اس دن میرے دوست نے کہا کہ آج رات تم اپنے گھر والوں سے پرمیشن لو، اگر تم نہیں لے سکتے تو میں ان سے پرمیشن لے کر تم آج رات میرے ساتھ رکو گے۔ اس رات میں اپنے اس دوست کے ساتھ ہی، علی کہتے ہیں، میں رکا۔ تو ایسے ہوا کہ وہ کتے نے پھر رات کو بھونکنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اس کے پاس جب گئے تو اس کی جو نظر تھی وہ مسلسل ایک کونے کی طرف وہ دیکھ رہا تھا، اور وہ بھونک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی ریڈ ہوئی ہوئی تھیں، اتنا خوف آ رہا تھا کہ اس کی شکل نہایت بھیانک ہو چکی تھی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ادھر ضرور کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ ہم نے اگلے دن یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کتے کو جہاں سے لے کر آئے تھے اس کو ادھر ہی چھوڑ آتے ہیں۔
جس فرینڈ سے ہم نے اس ڈاگ کو لیا ہم اس کو ادھر ہی چھوڑ آئے، اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ ہم نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ کیا یہ جو تمہارا ڈاگ ہے اس نے ادھر بھی اسی طرح وہ بھونکتا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یہ بالکل خاموش ہے، مجھے تو اس کی آواز بھی نہیں آئی۔ میرے دوست نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے لان کا کارنر ہے ادھر ضرور کچھ ہے، ادھر یا تو کوئی چیز ہے ایسی جو اس کو نظر آ گئی ہے، یا کوئی چیز اس کو ستا رہی ہے۔ میرے اس دوست کو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی، کیونکہ اس کی نیچر بہت زیادہ ایسے ہر چیز کے پیچھے پڑ جانا اور اس کی کھوج میں جانا۔ وہ اپنے گھر کسی مفتی کو لے کر آیا اور اس نے کہا کہ اس طرح میں ایک ڈاگ لے کر آیا تھا اور اس نے اس طرح کیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے پیٹس رکھے ہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن یہ اچانک سے ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے جب سامنے دیکھا اور انہوں نے سارا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا ادھر ایک جن کا بچہ ہے جو اس کتے کو مسلسل ڈرا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ۔ اور وہ جو جن ہے وہ آپ کے لان میں ہی رہتا ہے، بے شک وہ پہلے کسی کو تنگ نہیں کرتا رہا، لیکن اس جانور کو، اس پیٹ کو وہ تنگ کر رہا ہے۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ اس ڈاگ کو جہاں سے آپ نے لیا ادھر ہی اس کو رکھیں، اگر آپ اس کو ادھر لے کر آئیں گے تو شاید اس چیز کو وہ مار دے۔ لیکن جو علی کہتے ہیں میرا دوست ہے، اس نے بالکل مولوی صاحب کی بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا، میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے ڈاگ کو ادھر ہی لا کر دوبارہ لان کے اس چھوٹے سے اسٹور میں اس کو بند کر دیا، لیکن کتے کی آوازیں ساری رات بھونکنے کی آتی تھی، وہ ساری رات بھونکتا تھا۔ علی کہتے ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ میرا وہ جو فرینڈ ہے اس کو انہی سردیوں میں 2020 میں اپنے اس کتے کو اس نے سردیوں میں باندھا لان میں، اور لان میں باندھنے کے بعد وہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جو اس کا وہ ڈاگ ہے اس کا گلا کسی نے کاٹا ہوا تھا، اس کے گلے کے اوپر باقاعدہ ناخنوں کے نشان تھے، ایسے جیسے اسی کی طرح کے کسی درندے نے اس کو نوچا ہو۔ لیکن گھر کے اندر کون آ سکتا ہے، کون ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح وہ جو تھا وہ کتا مر گیا۔ پھر اس کے بعد علی کہتے ہیں میرے اس دوست کو یقین آ گیا کہ یقیناً ہمارے لان میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو ہمیں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اس کتے کو لے کر آئے ہیں تو وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ بھی اس کے بعد بتایا کہ یہ جو کتا تھا آپ لے کر آئے تھے اس کو، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور جو آپ کے گھر میں جنات ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اس جن نے اس کی جان لے لی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میرے دوست کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس نے اپنے گھر میں جتنے بھی پیٹس باقی رکھے تھے ان کو نکال دیا، اور ادھر سے اس نے اس جگہ پہ کبھی بھی پیٹس رکھنے کا دوبارہ تجربہ نہیں کیا، وہ اپنے گھر میں بھی پیٹس کو نہیں لے کر آتا۔ یہ کہانی تھی علی حسن کی، جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے اپنی سٹی کا نام مینشن نہیں کیا۔ بہت شکریہ علی اپنی کہانی شیئر کرنے کے لیے آپ کا۔ تو جو جانور ہوتے ہیں لسنرز، ان کو ایسی چیزیں ضرور نظر آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایسی چیزوں کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہوتا ہے اور جانوروں کی آنکھوں کے آگے وہ پردہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انسان اس مخلوق کو دیکھ لیں تو شاید انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ یہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، گو کہ یہ ہر ٹائم ہمارے ارد گرد ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ بیسٹ ہے کہ آپ آل ٹائم باوضو رہیں، اور باوضو رہنے کے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے، جن میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وضو کرنے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، اور دوسرا انسان ایسے شیاطین جنات سے بچا رہتا ہے۔ آج کی جو تیسری خوفناک کہانی ہے، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا ہے مہمونہ نے، اور مہمونہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں آپ کی سٹوریز میں۔ وہ اس طرح ہے کہ میں اور میری مدر، آج سے 10 سال پہلے کی یہ کہانی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا۔ میں اور میری امی گھر پہ اکیلی تھیں، اور جو میرے فادر ہیں وہ آؤٹ آف سٹی جاب کرتے ہیں۔
میری امی اور میں، گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگ اکیلے تھے اپنے گھر میں، اور بائی چانس اس دن میری خالہ بھی نہیں آئی ہوئی تھی۔ میری خالہ 10-15 دن ہمارے پاس ضرور رہا کرتی تھی۔ اس دن میری خالہ اپنے گھر جا چکی تھی اور میں اور میری امی، لائٹ آف تھی اور ہم لوگ چھت پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک سے ہمیں محسوس ہوا جیسے ہمارے نیچے والے پورشن میں، نیچے گھر میں کچھ چل رہا ہے، اور کوئی ہیل والے شوز پہن کر چل رہا ہے، جیسے کوئی لیڈیز ہوتی ہیں، لیڈیز نے شوز پہنے ہوتے ہیں، اس طرح اس نے شوز پہنے ہوئے ہیں۔ میری امی نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں باہر سے آواز آ رہی ہو، ساتھ والے گھر سے آ رہی ہو۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ نہیں امی، یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ آواز نیچے سے ہی آ رہی ہے۔ میں نے اور میری امی نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، اوپر ہم لوگوں کا چھت تھا اور نیچے سے صحن نظر آتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں ماں بیٹی ہیں، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کر سکتی تھی، ہمارے صحن میں ایک عورت چل رہی تھی، اور رات کا ٹائم تھا۔ ہم نے جب نیچے کی لائٹس بھی آف تھیں، اور میں نے ٹارچ کی لائٹ سے دیکھا تو وہ عورت مسلسل چل رہی تھی، اس کے اوپر لائٹ بھی پڑی، لیکن وہ عورت اس طرح تھی کہ وہ اوپر متوجہ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں اپنی طرح متوجہ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اور میری امی بہت ڈری۔ ہم نے اسی ٹائم اپنے ابو کو کال کی، ان کو یہ ساری بات بتائی۔ ساری رات اس عورت کی چلنے کی آوازیں آئیں نیچے سے۔ اس کے بعد ہم اس کو دیکھ نہیں سکے، ہم بہت زیادہ ڈر گئیں۔ اگلے دن ہم لوگ فوراً ہم نے اپنی خالہ کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہیں، اور ہم لوگ اپنی خالہ کے پاس چلی گئیں۔ اور میمونہ کہتی ہیں میرے فادر نے جب یہ بات سنی اور ہم لوگ بہت ڈر گئے، تو میرے فادر نے وہ جاب چھوڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ اب میں ادھر ہی جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میرے فادر نے ادھر ہی اپنی جاب کا کچھ کر لیا، اور ہم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ میرے فادر نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی میمونہ کی، جو انہوں نے میرے ساتھ راولپنڈی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ میمونہ آپ کا۔ تو لسنرز، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آتی، وہ اپنے ہونے کا احساس نہیں دلاتی، اور کچھ چیزیں شرارتی ہوتی ہیں، ڈرانا چاہتی ہیں، اس جگہ سے انسان کو بھگانا چاہتی ہیں، وہ چیزیں پھر آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ کہانی تھی میمونہ کی۔ میمونہ، آپ کا بھی بہت شکریہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور باقی سب لسنرز کا بھی بہت شکریہ۔ اور محمد ارسلان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی اور بھی سٹوریز شیئر کروں گا، تو بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھی لسنرز آج کی کہانی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، اور اپنی سٹوریز کو اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی بھی ہے، اور میرا فیس بک لنک بھی ہے، اس پہ بھی آپ اپنی سٹوریز میسنجر پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان کی ڈھیر ساری خدمت کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔